आलमीन अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी को लगाए और हम सीरा पढ़ने की नीयत से और बैठे हैं। अल्लाह करीम इसकी तासीर और नूर अता फरमाए और इस नूर और तासीर को इंशाअल्लाह नस्लों में मुंतकिल फरमा दे और उसकी रहमत हो जाए। कल तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ में हवाज़न के साथ नबर्द आज़मा होते हुए हुनैन से गुजरे और आज हवाज़न के जब कैदी आए थे ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो मैंने आपको ये मेंशन किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि ज़ोहर नमाज के बाद मेरे पास आके तुम बताना कि हमें मान ले आए हैं। तो फिर आपने अपने अब्दुल मुत्तलिब ख़ानदान के कैदी और माली गनीमत वापस किया, तो बाकी सहाबा में भी। तो ये जो हवाज़न से कैदी आए थे ना हुनैन में, इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत बीबी शीमा बिनते हारिस भी थी। हज़रत बीबी अलीमा सादिया और हज़रत हारिस जो आपके रज़ाई पेरेंट्स हैं कबीला साद वाले, उनकी बेटी। इनका असल नाम हज़रत बीबी शीमा का अजाफा था, लेकिन शीमा उनकी लकब था, इससे वो मशहूर थी। तो वो भी आई थी और जब कैदी आपके सामने पेश किए गए तो वो आपके सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ, हज़रत अलीमा सादिया की बेटी हूँ। आपने फरमाया कि कोई निशानी बताओ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे कंधे पे दांत काटने का एक निशान है। आप छोटे थे, मैं आपको कंधे से लगा के खिलाती थी, लोरियां सुनाती थी, तो आपने मुझे काटा था। तो आपने फरमाया ये बिल्कुल सच आप कह रही हैं। और आप फरते जज्बात से आपके आंखों में आंसू आ गए, आप इतना खुश हुए कि आपने अपनी चादर मुबारक बचाई, उनको बिठाया और उनको फिर कहा कि आपको मैं अभी आज़ाद करता हूँ, आप मेरे साथ रहना चाहें तो मेरे घर चलें, आप वापस अपने ख़ानदान में जाना चाहें तो आप जाएं। उन्होंने जाना पसंद फरमाया अपने ख़ानदान में कबीला हवाज़न के साथ। तो ये जोहराना का वाक़या है ना, जहाँ माली गनीमत तकसीम हो रहा था। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऊँट बकरियाँ बहुत दे दिला के भेजा और एक लोंडी और गुलाम भी दिए, जिसके बारे में तारीख में आता है कि उनकी औलाद फिर बड़े उन दोनों लोंडी और गुलाम के बीबी शीमा ने शादी आपस में उनकी कर दी थी। तो वो नस्ल बहुत देर तक उस लोंडी और गुलाम की चली। तो इससे ये भी पता चलता है कि बहनों को जब रुखसत करें तो देना दिलाना होता है। बाकी रस्में तो सारी हम कर लेते हैं, तो ऐसी सुनते भूलनी नहीं है भाइयों को, जब बहनें घरों में आए तो उन्हें देना दिलाना ये नबी की सुन्नत है। आज तक बीबी शीमा के साथ आपने ये किया था। और यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन भाई हैं, आपने हज़रत बीबी सऊदिया का दूध पिया था, तो उनके साथ यानी जो रज़ाहत के रिश्ता है आपका आपका हज़रत बीबी अपनी वालदा का आपने दूध पिया पहले 2 दिन। फिर हज़रत हमज़ा भी आपके रज़ाई भाई में शुमार होते हैं। और जो हज़रत बीबी अलीमा सादिया के बच्चे थे ना, बेटे थे ना, उनका नाम अब्दुल्ला था, जिनके साथ आपने दूध पिया है। तो बहरहाल आपके रज़ाई बहन भाइयों के बारे में 3 का नाम तारीख में आता है। एक तो ये हज़रत बीबी शीमा है, जिनका नाम असल जाफा है, और एक जो है बीबी अनाया है, जिनके बारे में कुछ मौरखीन ने अनीसा लिखा है और कुछ ने अनाया लिखा है। और एक भाई है जिनके साथ आपने दूध पिया है, ये अब्दुल्ला है। ये आपके रज़ाई बहन भाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब आप जो है वापस आए मदीना में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब होके, यानी ये आपका तवील तरीन यानी सफ़र है जिसमें आपने इतना तवील क्या मदीना से बाहर किया है। जब आप वापस आए तो आपने अपने मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस हैं, वफूद हैं, वो भेजे, कुछ अमाल भेजे, कुछ ज़ुकात जमा करने के लिए ग्रुप्स भेजे, आमिल भेजे, कुछ सराया भी हुए हैं, उनकी डिटेल में हम इसलिए नहीं जाएंगे कि फिर बात लंबी हो जाएगी। लेकिन एक सरिया हज़रत अली बिन अबी तालिब का रबीउल अव्वल 9 हिजरी में पेश आया है, उसको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ये कबीला तय की तरफ था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुत था जिसका नाम कलस यानी कलीसा था, और उसको ढाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। और ये कबीला तय का मैं इसलिए ये वाक़या दोहराना चाहती हूँ कि ये आप अक्सर मुहावरा बोलते हैं ना कि हातम ताई की कबर को लात मारी, बड़ा हातम ताई रह गया है, यानी सखी, ये उस हातम ताई का ख़ानदान है कबीला बनी तय में ना। उनका बेटा और बेटी उस वक्त जिंदा, हातम ताई तो फौत हो चुके थे, वो इस्लाम से पहले ही गुजर गए थे। तो ये उनके बेटे और बेटी यानी अदी बिन हातम और उनकी बेटी जहाँ पे मौजूद है, वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो ढाने के लिए हज़रत अली को भेजा। आपके साथ 100 ऊँट, 50 घोड़े, 150 आदमी थे, और उनको सफ़ेद झंडा दिया गया था और काली झंडियों के साथ रवाना किया। तो फजर के वक़्त इन्होंने इनके जो कलश था उसको ढाया
اور قیدی چھپائے بھیڑے بکریاں اس پہ قبضہ کیا، اور انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی تھی۔ حاتم طائی کے جو بیٹے تھے نا عدی، وہ بھاگ گئے ملک شام کی طرف۔ مسلمانوں نے کلس کے خزانے سے تلواریں، زریں، سارا کچھ پایا، مال غنیمت، اور اپنا مال غنیمت مسلمانوں نے وہیں تقسیم کر لیا جو اصول تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ جو تھا ان کا حصہ خمس اس کو علیحدہ رکھا، اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا کہ ان کی فیملی کے جو لوگ پاس آئے تھے۔ تو مدینے پہنچنے پر حاتم طائی کی صاحبزادی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ، جہاں جو آ سکتا تھا وہ لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں، میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پہ احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ کون آ سکتا تھا؟ وہ بولی عدی بن حاتم، میرا بھائی۔ تو آپ نے فرمایا وہی جو اللہ رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے نکل گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر آپ گزرے مسجد نبوی کے پاس سے، اس نے پھر یہی بات دہرائی۔ تیسرے دن پھر وہی بات دہرائی، آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ تو اس وقت آپ کے قریب حضرت علی کھڑے تھے نا، یعنی حاتم طائی کی بیٹی کے قریب۔ تو انہوں نے انہیں سرگوشی کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سواری کا بھی سوال کریں کہ آپ کو سواری بھی دی جائے جانے کے لیے۔ تو اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے وہ بھی دی اور حکم دیا کہ ان کو سواری پہ سوار کرا کے بھیجا جائے۔ تو جب یہ حاتم طائی کی بیٹی واپس اپنے قبیلے میں گئی ہے نا، بنی عدوی میں ملک شام، تو بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ میں ایک ایسی ہستی سے مل کے آئی ہوں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کے پاس تمہیں جانے کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی امان کی تحریری معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، تم کس سے یعنی بھاگ رہے ہو، جاؤ جا کے ملو۔ تو عدی بن حاتم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ انہیں اپنے گھر لے گئے، انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر فرمایا اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی ہستی جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار، نصارہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے دمک اٹھا، اور اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں انصاری کے ہاں ٹھہرایا گیا۔ صبح و شام وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا کہ وہ سخی باپ کے بیٹے تھے، اور صحیح بخاری میں حضرت عدی نے خود روایت کیا ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول بہت فاقہ ہے، بہت غربت ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنے کی شکایت کی کہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ جگہ کا نام ہے۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ حوج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا اور چاندی لے کر نکلے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ صدقہ خیرات۔ تو اس روایت کے اخیر میں حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حوج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے۔ یعنی جب اسلام غالب آیا تو اتنی بے خوفی ہو گئی تھی، اور میں نے خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگوں میں سے کی زندگی دراز ہوئی تو تم وہ بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی چلو بھر سونا اور چاندی لے کر نکلے گا تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوازن سے نپٹ چکے، وفود بھیجے، آس پاس کے قبیلوں پہ زکوٰۃ کی کلیکشن ہوئی، اور اس کے بعد یعنی اب آخری مرحلے میں کیا ہے کہ سپر پاور روم اندرون ملک، اندرون حجاز سارے ہی آپس متی ہو گئے۔ منافقین کا بھی کچا چھٹا قرآن نے کھول کے رکھ دیا، اب جو رہ گیا وہ تبوک کے موقع پہ کھل جائے گا۔ تو بہرحال فیصلہ کن جو حق و باطل کا جنگ تھی وہ تو فتح مکہ تھی، اور اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا کہ ایک ہی یہاں پہ پاور ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے اسلام۔
لیکن رومیوں کی طاقت ایسی تھی جو اس وقت سب سے بڑی فوجی یعنی طاقت سمجھی جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا، پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابتدائی جو چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے وہ شجیل امر غسانی کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث کی شہادت ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا جس نے موتا کے میدان میں ٹکر لی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیچھے بات کی ہے. تو بہرحال کیسے روم کو بو آ گئی اس بات کی کہ یہ تو ایک طاقت ایسی ابھر رہی ہے جو بار بار ہمارے ساتھ جھڑپ کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ آگے بڑھے یا طاقتور درخت بنے، اس کی خدا نخواستہ جڑ کاٹ دی جائے. تو لہٰذا اس نے فوج جمع کرنی شروع کر دی. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے یہ. اور اتنا اطلاعیں آ رہی تھی کہ کیسے روم جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے. اور مدینہ میں یہ حالت تھی خوف کی. آپ اندازہ لگائیں کہ سارے صحابہ کس قدر رات کو بھی سوتے نہیں تھے. پہرا دیا جاتا تھا کہ کسی وقت رومی چڑھ دوڑیں گے. 9 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا. یہ ایلا ہوتا ہے 4 مہینے تک میاں بیوی اگر جدا رہیں تو وہ یہ ناراضگی ہے. اس کے بعد پھر حکم وقت یا عدالت وقت جو ہے وہ حائل ہوگی اگر طلاق کرنا چاہیں یا کچھ، یعنی 4 ماہ تک وہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہ سکتے. تو آپ نے یہ ایلا فرمایا تھا 1 مہینے کے لیے اپنی ازواج سے. انہیں چھوڑ کے آپ ایک بالا خانے میں علیحدہ ہو گئے تھے. تو صحابہ کرام کو شروع میں پتہ نہیں تھا کہ آپ نے علیحدگی اختیار کی ہے یا کیا، یا آپ نے طلاق دے دی اپنی ازواج کو. تو صحابہ کرام بہت پریشان تھے. اور حضرت عمر بن خطاب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، ہم دونوں پڑوسی تھے. جب میں اپنے روزگار کے لیے دوسرے فیملی کی خدمت کے لیے یعنی بزی ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا. جو باتیں وہ آپ سے سنتا وہ مجھے بتاتا. جب وہ نہ آپ کی خدمت میں ہوتا تو پھر میں ہوتا. یعنی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم تک نہ پہنچ پائے ایک لمحے کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں ایک رات اس نے میرا زور سے دروازہ بجایا نا، زور زور سے. تو کہتے ہیں میں نے فوراً دروازہ کھولا اور میں نے کہا کیا غسانی گھس آئے ہیں، یعنی رومیوں نے اٹیک کر دیا ہے. یعنی یہ ڈر کا یہ عالم تھا. تو اس نے کہا کھولو کھولو، غسانی نہیں آئے. اس سے بڑی بات ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. یعنی ان کو شک ہوا کہ شاید آپ نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنا خوف تھا اس وقت کہ کسی بھی وقت رومی جو ہیں، غسانی جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں گے. تو بہرحال اسی دوران منافقین نے ایک مسجد بنائی اور انہوں نے سوچا کہ ہم نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ آ کے نا اس میں ایک نماز پڑھا دیں تاکہ یہ جو جگہ ہے یہ منافقین یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، نام اس کا مسجد ہو اور بھولے والے مسلمان ان کی باتوں میں آ جائے. ایک اڈا بنانا چاہتے تھے نا. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش رہے. آپ نے فرمایا تبوک سے واپسی پہ بات کریں گے نا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کر لیا ہے اور کمانڈر کی سرکردگی میں یعنی وہ لشکر جو ہے وہ روانہ بھی ہو چکا ہے. اب اس ساری حالت میں ادھر سچویشن کیا تھی، اللہ کی جب آزمائش آتی ہے تو وہ آپ دیکھیں کیسے. یہاں پہ مدینہ میں یہ حالت تھی کہ قید پڑا ہوا ہے، پانی کا قطرہ نہیں، سخت گرمی، سواریاں کم، پھل پکے ہوئے کھجوریں. پورا سال انتظار کیا جاتا ہے کہ پھل پکے گا تو پورے سال کا خرچہ نکلے. پھل پکے ہیں ان کو اتارنا ہے، فصلیں تیار ہیں. لوگ اتنی گرمی ہے کہ سائے سے ایک لمحہ نہیں ہٹنا چاہتے اور حکم ہوا ہے کہ فوری طور پہ چلو اور جو کچھ ہے لے کے آ جاؤ. اب اس صورتحال میں منافقین تو یعنی مسلمانوں پر گردش کے زمانے کا انتظار کر رہے تھے نا. اس زمانے میں ابو عامر فاسق جو ہے اس نے روم کو خط بھی لکھے اور ان سے کہا آؤ آؤ ہم ادھر سے ان پہ حملہ کریں گے، اوپر سے تم کرو، دیکھو جاتے کہاں ہیں نا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے اس وقت یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ رومی آئیں ہمیں اٹیک کرنا چاہیے. اور آج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ڈائریکٹ اعلان نہیں فرمایا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں. لیکن اس دفعہ کیونکہ حالات اتنے سخت تھے آپ نے فرمایا تاکہ لوگ مکمل تیاری کریں کہ ہم رومیوں کے ساتھ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا سورت توبہ کی آیات بھی اس پورے مارکے تبوک کے بارے میں کافی آئی، صدقہ خیرات کی فضیلت کے بارے میں آئی کیونکہ اس میں لوگوں نے صدقہ خیرات کے لیے لوگوں کو ابھارا جا رہا تھا، صحابہ اکرام کو ابھارا جا رہا تھا، جو جس کے پاس تھا کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہ رہا تھا. اور سورت توبہ کی وہ آیت ہے نا کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو روا ہوتے ہیں
اور وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے، یعنی صحابہ جانا چاہتے ہیں لیکن سواری نہیں ہے، لمبا سفر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے کہ ہم تو جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس وقت حضرت عثمان غنی نے جو صدقہ کیا ہے، اس وقت جو خیرات کی ہے نا، وہ انتہا ہے کہ ملک شام میں انہوں نے ایک قافلہ بھیجا ہوا تھا، اس میں 200 اونٹ، اس کے کجاوے، 200 اوقیہ، 29 کلو چاندی، آپ نے یہ سب صدقہ کیا۔ پھر 100 اونٹ اگین پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیے۔ اس کے بعد 5 کلو سونے کے سکے، 5 کلو سونے کے سکے، ہم ایک ماشا تولہ کی بات نہیں، 5 کلو سونا لے آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا، پھر صدقہ کیا، یہاں تک کہ مقدار جو نقدی اور سونا تھا اس کے علاوہ 900 اونٹ، 100 گھوڑا۔ آپ اللہ سے ہاتھ کی کشائش مانگا کریں، دست کی کشائش کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر مٹھی، آپ کی جو مٹھی ہے صدقے کے نام پہ کھلتی ہے نا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو جو لوگ مالی لحاظ سے تنگ ہیں، اگر آج بھی یہ ایک بڑا پکا عمل ہے، جن لوگ کی معاشی کمزوری ہے، اگر وہ 200 دفعہ صبح سورۃ اخلاص پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 2 تسبیحاں، 200 مرتبہ سورۃ اخلاص، شام کو بھی یہی پڑھیں اور عثمان غنی کی روح کو ہدیہ کریں، تو ایسی مالداری آئے گی، تونگری آئے گی، اور انشاءاللہ جسمانی روحانی رزق نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روح کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ، یعنی اس موقع پر انہوں نے 29 کلو چاندی، حضرت ابو بکر سارے گھر کا سامان لے کے آ گئے، حضرت عمر نے آدھے گھر کا سامان خیرات کیا، حضرت عباس، حضرت طلحہ، اتنا لوگوں نے دیا، خواتین نے یعنی اپنے ہار، بازو بند، پازیب، بالیاں، انگوٹھیاں، سب، کسی نے ہاتھ نہیں روکا۔ تو منافقین کئی صاحب ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پورا دن مزدوری کرتے، شام کو تھوڑی سی کھجوریں لا کے تو آپ کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے وہ کھجوریں، جتنا مال ڈھیر لگا ہوتا نا مسجد نبوی، ان کے اوپر وہ کھجوریں پھیلا دی۔ تو منافق مذاق کرنے لگے کہ یہ 2 کلو کھجوروں کے ساتھ نا کیسر سے جنگ کرنے، فتح کرنے جا رہے ہیں نا، مذاق کریں۔ تو یعنی اللہ کے ہاں جتنی آپ کی گنجائش ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں بکھیری ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہو اللہ کے ہاں قدردانی ہے کہ وٹ یو ہیو، جو میسر ہے اسی کو مؤثر بنانا ہے۔ بہرحال اس ساری تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، حضرت علی بن ابی طالب کو پیچھے چھوڑ دیا کہ آپ فیملی کا خیال رکھیں۔ تو لوگوں نے انہیں تانے دینے شروع کر دیے، منافقین نے، ہاں آپ تو عورتوں کی راکھی پہ یہاں بیٹھ گئے ہو، بچوں کی رکھوالے۔ تو وہ پیچھے گئے، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے لے چلیں، لوگ مجھے تانے مارتے ہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مجھ میں اور تم میں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون میں تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ صرف اتنا حصہ پیش کرتے ہیں کہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو تھی، کیونکہ دونوں نبی تھے نا۔ اگلا یہ جو حصہ ہے نا وہ نہیں اس حدیث کا بیان کرتے۔ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ نے کلیئر فرما دیا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن نکلے ہیں، آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے، 30,000، اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر کبھی بھی نہیں ہوا۔ تیاری کم، سواریاں کم، کھانا کم، 18 بندوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پہ وہ باری باری سوار ہوتے، اور کھانے کے لیے درختوں کے پتے بعض کا کھانے پڑتے جن کے سے ان کے ہونٹ سوج چکے تھے، اور حالانکہ اونٹ کم تھے لیکن پیاس اتنی تھی کہ ان کو ذبح کیا جاتا اور ان کی معدے کی آنتوں میں جمع شدہ پانی اور تری کو ایسا پانی ہونٹ گیلے کرنے استعمال کیا جاتا۔ اسی لیے اس غزوے کا نام جیش اسرت، تنگی کا لشکر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑی تکلیفوں میں، ہائے ہمیں ڈپریشن ہو گیا، ہائے ہمیں ڈپریشن۔ یہ دیکھیں آپ، پانی کے قطرے کی تلاش میں اونٹ کی اوجڑی کا قطرہ پیا جا رہا ہے۔ یہ دین جو آج ہمارے پاس موجود ہے نا، اس کی جڑوں میں یہ قربانیاں ہیں صحاب کی۔ ہمیں تو سالم سلم ملا ہوئے، ہم تیار شیار ہو کے اپنے نرم گرم بستروں کے اوپر بیٹھ کے اگر 1 گھنٹے کے لیے تھوڑی دین کی بات سنے تو آج کہتے ہیں بڑا کارنامہ کر۔ یہ دیکھیں، یہ مجاہدہ چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم میں یہ آ جائے۔ تبوک کی راہ میں
جب آپ کا وادی ہجر میں سے گزر ہوا نا، سمود کی بستی میں سے، قوم سمود کی، ان پہ عذاب آیا تھا نا، انہوں نے بڑے تراش تراش کے مکان بنائے تھے، تو صحابہ نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا. جب چلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہاں کا پانی، تم یہاں کا پانی نہ پینا، اس سے وضو بھی نہ کرنا. کچھ لوگوں نے اس سے آٹا گوندھ لیا تھا اس پانی سے. آپ نے فرمایا انہیں جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ، اور اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لیں جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا. یعنی جس بستی پہ عذاب آ گیا ہو وہاں کے کنویں کا پانی بھی آپ نے پینے سے منع فرمایا ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی ویسی مصیبت نہ آئے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے. پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وہ وادی پار کی. حضرت عمر کی روایت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ کسی جگہ کوئی ٹرنیڈو آیا ہے، کوئی بستی الٹ گئی ہے، ہم اپنے ویڈیو کیمراز لے کے وہاں آؤٹنگ کے موڈ پہ جاتے ہیں. یہ حکم ہے کہ جہاں کوئی عذاب آیا ہو وہاں روتے ہوئے تیزی سے گزرو کہ تم پہ وہ عذاب نہ آ جائے. یہ پکنک سپاٹ نہیں ہے، یہ عبرت کی وادیاں ہیں. راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی. لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسی وقت بادل بھیج دیا، خوب بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی مشکیزوں میں بھر بھی لیا. معجزے آپ نوٹ کرتی جائیں. پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمے سے تھوڑا سا پانی آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے اس پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا جی. اس پتہ کیا یہ نہیں ہے کہ ان صحابہ کو خدا نخواستہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ تو کٹ مرنے کو نکلے ہوئے تھے نا، کیونکہ نہ تو کوئی مائک، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی لاؤڈ سپیکر، تو 30,000 کے لشکر تک بات پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا تھا. اور وہ کوئی ایک ٹرین میں تو سوار ہوئے نہیں تھے، پیدل کو پہلے پہنچ گیا، کوئی بعد میں پہنچا. تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا. پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ تھوڑا سا جمع ہو گیا. پھر آپ نے اس پانی سے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا، یعنی وضو فرمایا، اسے چشمے کے اندر ڈال دیا. یہ ہے وضو کا بچا ہوا پانی. ہم بات کر رہے تھے نا وضو کے پانی کی برکات. آپ نے ہاتھ منہ دھویا، اس سے وضو فرمایا، اور پھر اس سے جو پانی گرا نا اسے چشمے میں ڈال دیا. اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا. صحابہ اکرام نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے بھرا ہوا دیکھو گے. اور ایسا ہوا بعد میں. یہ سارا معجزوں سے بھرپور آپ کا سفر تھا. راستے میں یعنی تبوک پہنچ کر، روایات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ تبوک سے پہلے اور بعض کہتے ہیں پہنچ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی اٹھے نہ، جہاں لیٹے ہوئے نا وہاں پڑے رہنا ہے، اور جس کے پاس کوئی اونٹ جانور وغیرہ اس کو رسی کو سختی سے باندھ دے. آدھی رات کو آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہوا اور آندھی اسے اڑا کر طے کی پہاڑیوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ختم ہو گیا. یعنی یہ سارے معجزے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری تنہا راستے میں آ رہے، سواری مار گئی، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے ہیں، تو پیچھے پیچھے اکیلے، دیکھیں گرمی، سواری مار گئی، کندھوں پہ سامان اٹھایا ہوا. تو کسی صحابہ نے کہا کہ پیچھے کو لگ رہا ہے کہ کوئی انسان پیدل چلتا آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا، یعنی ابو ذر غفاری تھے، سامان اٹھایا ہوا پیچھے چلتے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ، کیونکہ ان میں غنا اتنا تھا. کسی دن آپ میرا یوٹیوب پہ اس پہ ایک حضرت ابو ذر غفاری پہ ہے بھی ایک لیکچر. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو ذر ہیں. اور ابو ذر جو ہیں ان کے بارے میں ویسے بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، پیشن گوئی اسی وقت کر دی تھی کہ یہ اکیلے ہی چلتے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، اکیلے ہی ان کا جنازہ ہوگا، کچھ اللہ والی ایک جماعت پڑھائے گی. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ سفر پہ نکلے تو ان کے کافی عرصے، اس وقت تو آپ کو ساتھ ملا لیا. جب ان کی موت کا وقت آیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد،
تو آپ نے فرمایا تھا یار آپ کی بیوی اکیلی ہے، جنگل ہے، اور وہاں پہ جی آپ کے آخری وقت آ گیا ہے. بیویوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک نیک جماعت میرا جنازہ پڑے گی، جاؤ پہاڑی پہ چڑھ کو دیکھو. تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ کبھی آتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں لاتی چلاتی، پھر دیکھتی جنگل صحرا، کوئی نہیں ہے، کون جنازہ کون کفن دفن، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس وقت پھر اللہ پاک نے ایک قافلے کو بھیجا. وہ جو 4 لوگ پہنچے یمن والے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے وہ روایت ہمیں پتہ ہے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان. کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ اللہ پاک کے رسول سے یہ سن رکھا تھا کہ میرا جنازہ تنہا جاؤں گا اور ایک جماعت پڑھائے گی. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت ہوئی، اور آپ کا جنازہ اس جماعت نے پڑھایا. لیکن آپ نے پوچھا آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا بندہ میرا جنازہ نہ پڑھائے، نہ کفن دے، جو کسی بھی سرکاری نوکری میں رہا ہو، کوئی حاکم کچھ بھی رہا ہو. سارے تھے. ایک نوجوان انصاری تھا، تو اسے کہا کہ تمہارے پاس جو چادر ہے، اس نے کہا وہ میری ماں نے ہاتھ سے بنی ہوئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اس کا کفن دو. پھر ان کو وہاں پہ دفنایا گیا. یہ بھی اسی واقعے کے دوران کی آپ کی پیشن گوئی تھی کہ یہ تنہا چلے گا نا یہ بندہ، یہ جو ہستی ہے. تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں جو ہیں اکٹھی بھی پڑھائی ہیں، اس سفر کے دوران جمع تقدیم کی ہے. یہ لشکر جو ہے تبوک پہنچا، وہاں جا کے خیمے لگائے، اور اب پتہ چلا کہ رومی جو ہے وہ آ رہے ہیں. رومیوں کی ہمت پہلے ہی جو ہے نا جواب دے گی کہ اللہ پاک جب کسی کی مدد کو آتے ہیں نا تو خوف ڈال دیتے ہیں. وہ ادھر ہی مختلف شہروں میں بکھر گیا ان کا لشکر جو اکٹھا 40,000 کا کیا ہوا تھا نا، کہ یہ مسلمان وہاں پہ ہی ہیں. لیکن آپ نے وہاں قیام فرمایا 10 دن تک. تبوک میں آپ خیمہ زن رہے، اور پاس ہی ایک ایلیا جگہ ہے، وہاں کا حاکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ میں جزیہ آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے تحریر لکھ دیں. آپ نے اس کو تحریر لکھ دی. اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید کو آپ نے 420 سواروں کے ساتھ دومت الجنت ایک جگہ ہے وہاں روانہ کیا. فرمایا وہاں کا جو حاکم ہے نا عقیدر، اسے تم نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے. یہ سارا معجزوں سے بھرا ہوا ہے. تو حضرت جب گئے خالد بن ولید، چاندنی رات تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک نیل گائے آئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، اب عقیدر آئے گا اس کو مارنے. تو ادھر سے عقیدر اپنے محل میں سے نکلا شکار کے لیے. چاندنی رات تھی. آپ نے حضرت خالد بن ولید نے اسے جا لیا. اس نے جان بخشی کی درخواست کی. 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں، نیزے، اور جزیہ دینے کا بھی اعلان کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مشقت اٹھاتے ہو نا تو بغیر خون خرابے کے میرا رب خزانے کھول دیتا ہے. اور اسی سفر کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ ایک رات تبوک میں ہی میں اٹھا تو مجھے ایک نا آگ جلتی نظر آئی. میں دیکھنے لگا تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر، حضرت عمر مجھے نظر آئے. تو دیکھا کہ عبداللہ ذوالجادین فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کھودی جا رہی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اے بھائی، اپنے بھائی کو میرے قریب کر دو. ان دونوں حضرات نے انہیں آپ کے قریب کر دیا. تب آپ نے فرمایا اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کاش میں اس وقت صاحب قبر ہوتا. کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اسے میرے قریب کر دو، اور پھر فرما رہے میں اس سے راضی، تو اس سے راضی ہو جا. یہ تبوک کے میدان میں ہی پیش آیا ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ تبوک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن معاویہ مزنی کے جنازہ میں شرکت کیجئے. وہ مدینہ میں ہے معاویہ میں معاویہ. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترے. اپنا دایاں پیر پہاڑوں پر رکھا تو وہ پست ہو گئے، بایاں پیر زمین پر رکھا تو وہ بھی نیچے یعنی دب گئی، پست ہو گئی، یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ نظر آنے لگے. یہ میں واقعہ آپ کو مختصر زاد المعاد سے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب کی بک سے سنا رہی ہوں، اور ابو امامہ بہلی نے اس کو روایت کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ زمین دب گئی اور آپ کو تبوک میں کھڑے مکہ اور مدینہ نظر آ رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ معاویہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ میں تبوک میں ہوں
اور ان کے لیے زمین پچکائی جا رہی ہے، اور میں اور فرشتے ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، 70,000 کی جماعت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے جواب دیا کہ کھڑے بیٹھے سواری پر پیدل ہر حال میں یہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں یہ درجہ ملا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو قل هو اللہ احد کا عمل بتایا ہے، 200 دفعہ صبح، 200 دفعہ شام، مالی خوشحالی کے لیے اگر آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور ادھر کیا ہے، یہ ادھر ہی ابھی میں آپ کو یہ واقعہ بھی الحمدللہ اسی موقع پہ تبوک میں ہی آ گیا۔ معاویہ بن معاویہ ان صحابی کا نام ہے، یاد رکھیں برکت کے لیے ان کا نام نا، جب بھی صورت پڑھے نا تو ان کی روح کو بھی ہدیہ کیا کرے نا، کہ ان کو پسند تھی نا یہ صورت۔ تو بہرحال وہاں پہ بہت سے قبیلے یعنی دوما، تبوک، ایلیا، تیما سارے متی ہو گئے، انہیں خراج دینا قبول کیا، اور 10 دن کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں۔ تو اسی راستے میں منافقین جو آپ کی فوج میں شامل ہے 30,000 میں، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے نکلے ہیں، تو راستے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہیں، حضرت عمار اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت حذیفہ اونٹنی کے پیچھے ہیں جو اونٹنی کو ہانک رہے ہیں، باقی صحابہ دور وادی میں ہیں، یعنی سفر تھا نا ٹولیوں میں، تو یہ 3 ہیں، اللہ کے رسول، حضرت عمار اور پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان۔ تو کچھ منافق ایک ٹولی، انہوں نے سوچا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کو منافقین کے قدموں کی چاپ سنائی دی، ان نے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا اور تقریباً آپ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا کہ وہ پکڑو انہوں نے سواروں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، یعنی ان کے چہرے کھل گئے، اور جس سے اللہ نے ان پہ خوف طاری کیا، وہ تیزی سے بھاگ کے فوج میں شامل ہو گئے۔ دیکھیں ایسے لوگ منافق فوج میں موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیے، اسی لیے حضرت حذیفہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ اور اسی واقعہ کے متعلق اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت نازل کی تھی جس کا وہ پورشن ہے نا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ پا نہ سکے۔ اور حضرت حذیفہ وہی ہیں جو خندق کی رات سردی میں دشمنوں کا پتہ لگا کے آئے تھے۔ یہ رازدار نبوت ایسے نہیں بنتے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ خاتمہ سفر جب دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تو مدینہ نظر آیا، اب بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ رہا طابہ، یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور ادھر مدینہ میں آپ کی خبر پہنچی، عورتیں بچے سارے، یعنی وہی طل البدر علینا، وہ والا جو آپ کی شان میں جو رجز ہے کہ ہم پر وہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے، واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ پورے 50 دن اس سفر میں صرف ہوئے، تقریباً 10 سے 20 دن تبوک میں، مختلف روایات ہیں 30 دن آمد و رفت میں۔ اور یہ آپ کے حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت کی ہے، اس کے بعد آپ نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی۔ اور اس غزوے کے دوران یعنی آپ سے کہا گیا کہ واپسی پہ کہ آپ منافقین کی اس مسجد میں نماز پڑھائیں، وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم کانسپیریسیز کیا کریں گے، تو آپ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ وحی کی آمد پر سورۃ توبہ میں وحی آ گئی، آپ نے اس مسجد کو ڈھانے کا اعلان کر دیا اور بعض روایات میں آگ لگانے کا اعلان کر دیا۔ تو کچھ جب آپ واپس آئے، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے اور نماز کے بعد آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب واپس آتے 2 نفل پڑھتے شکرانے کے، پھر لوگ آپ سے ملتے، تو لوگ ملنے لگے تو جو پیچھے رہ گئے تھے نا وہ آ کے اپنے عذر پیش کرنے لگے کہ یہ وجہ تھی، ہمارے پاس سواری نہیں تھی، ہم اس لیے نہیں گئے۔ آپ سب کو معاف کرتے جا رہے تھے، لیکن 3 مومنین صادق جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، اس پہ کئی دفعہ میں نے پورا اپنا لیکچر دیا ہے کہ ان کے ناموں کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ مکہ یاد رکھیں، تو میم سے مرارہ، کیاف سے کہب اور ہا سے حلال، تو تینوں کے نام آپ کو یاد رہیں گے۔ انہوں نے سچائی اختیار کی، انہیں سچ کہا کہ ہم غزوے میں جانا چاہتے تھے، ہمارے روز تیار ہوتے تھے، یہاں تک کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم نہ جا سکے۔
لیکن کوئی وجہ نہیں تھی، ہمارے پاس سواریاں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہم نہیں جا سکے۔ تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، پھر ان کی بیویوں سے بھی کو بھی ان سے علیحدگی اختیار کروا دی۔ 40 روز گزرے تھے، زمین ان پہ تنگ ہونے لگی، اور 50ویں روز اللہ پاک نے قرآن میں ان کے لیے آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت کیا تھی؟ اور اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہوگی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہوگی، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان کی طرف رجوع کیا تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں وہ کتنے پیارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کا نام دیکھیں قرآن میں 3 آدمیوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اس سے صحابہ اور بچے عورتیں اتنا خوش ہوئے، دوڑ دوڑ کر انہیں بشارت دے رہے تھے، لوگوں نے صدقے دیے، انعامات، کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو غزوہ ہے، اس میں اللہ نے منافقین کے بارے میں سخت رویہ اور یہ حکم دے دیا، نہ ان کا صدقہ قبول کریں، نہ نماز جنازہ پڑھائیں، نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، نہ ان کی قبروں پہ کھڑے ہوں، ان کی مسجد کو آگ لگا دیں جو انہوں نے گھونسلہ بنایا ویسی سکاریوں کے لیے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے سورۃ توبہ کی آیات نازل کی۔ دوران سفر مدینہ میں جو بھی واقعات آئے، میں نے مختصراً کوشش کی کہ آپ کو بتاؤں۔ اسی 9 ہجری میں کچھ واقعات جو مینشنیبل ہیں، ایک تو غامدی عورت والا وہ واقعہ ہے نا، جس سے زنا ہو گیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف پھر اس نے آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پاک فرمائیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر چہرہ پلٹ لیا اور پھر آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، جب بچہ ہوگا تو پھر آنا، بچہ ہو جائے تو پھر آنا۔ وہ گئی، بچہ پیدا، وہ پھر آ گیا، آپ نے کہا جاؤ جب تک اس کا دودھ چھڑاؤ پھر آنا، یعنی آپ اعراض کرتے رہے۔ تو پھر جب وہ آئی تو اس کو رجم کیا گیا بچے کی پیدائش کے بعد، جب دودھ چھڑا لیا۔ ایک تو وہ غامدی عورت والا واقعہ ہے۔ دوسرا اسما نجاشی جو ہے نا، شاہ حبش، انہوں نے وفات پائی، آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ 9 ہجری میں ہی پڑھائی۔ تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی ام کلثوم جو حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، ان کا وصال ہوا اور ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا۔ آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔ جب جب فتح ہوئی ہے، کامیابیاں ہوئی ہیں، ساتھ دیکھے۔ تبوک سے واپسی پر نبی کریم عبداللہ بن ابیر کی وفات ہوگی، منافقی رئیس المنافقین، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد اس نے کی ہے، اور مرتے ہوئے وصیت کر گیا کہ آپ کا کرتا مجھے کفن کے لیے دیا جائے۔ میں حیران ہوتی ہوں، کیا بدبختی ہے کہ پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا کرتا پہن لوں گا تو بچ جاؤں گا عذاب سے، پھر بھی مخالفت کی، بدبختی کی حد ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور حضرت عمر روکتے رہے، پھر بھی آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد وہ وحی نازل ہوئی تھی کہ یعنی وہ حضرت عمر کی تائید میں کہ آج کے بعد آپ ان کی قبروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 2 لوگوں کو کفن کے لیے کرتا دیا ہے، ایک اس کو عبداللہ بن ابی کو، یعنی رحمت للعالمین ہے نا، ہمارے ساتھ کوئی ٹیڑھے منہ کر کے آنکھ کر کے بات کرے ہم تو اس کی طرف 10 دفعہ گھوریں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا۔ اور دوسرے آپ نے حضرت علی کی والدہ حضرت ابو طالب کی سوچا، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسید کو، ان کی قبر میں بھی اترے تھے، جنازہ بھی پڑھایا تھا اور اللہ سے دعا بھی کی تھی، قبر میں لیٹے تھے۔ یہ روایت بھی آتی ہے کہ اللہ میری ماں کو بخش دے، یہ خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھلاتی تھی۔ تو بہرحال یہ 2 لوگوں پہ، اور اسی سال 9 ہجری میں حج بھی ہوا ہے، جس کا امیر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حج میں آپ نہیں گئے، اور بعد میں جب سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی تو پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ جا کے آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی شخص حج جب ختم ہو جائے نا تو اس کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، کوئی ننگا طواف نہیں کر سکتا، کوئی غیر مسلم اس ایریے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا بت پرستی کے خاتمے کا اعلان اسی سال ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو کل انشاءاللہ ہم آگے، آج میں نے زیادہ ٹائم اس لیے لیا سیرہ کے پورشن پہ کہ میرا خیال تھا کہ ہم اس کو انشاءاللہ ایک واقعے کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے پاس اب وقت کم ہے۔
अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। 6 माह तक बुजुर्ग जो हैं वो रोज़े रखते थे और रोज़े महीने का इंतज़ार करते थे, रमज़ान के महीने का, दुआ मांगते थे कि अल्लाह करीम रमज़ान तक हमें सलामत रखना। और अब जब रमज़ान गुजर रहा है तो फिर बुजुर्गों का क्या तरीकाकार था, 6 माह वो कबूलियत की दुआ करते थे, अल्लाह सुने जो टूटी फूटी बातें किया कबूल कर ले, कबूल कर ले, कबूल कर ले। तो हमने भी ऐसे ही करना है कि जो हमने कल की रात हमारी 27वीं की रात गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोगों ने बहुत अल्लाह का जिक्र किया, उसकी महज उसकी अता है, महज उसकी तौफीक है, अल्लाह पाक उसको कबूल करे। अपने दानों पे भी आपने दम किया होगा, जो या रज़ाकों का अमल है। तो रात को मैसेज आया फैमिली ग्रुप पे कि हारिस ने जिस दानों पे या रज़ाको पढ़ा था, अनाया अहमद ने वो खा दिए। तो हारिस कह रहा था कि अब मैं अनाया को अपने वॉलेट में रखूंगा दानों की बजाय। तो बहरहाल आप सारे दाने अपने रखें, अल्लाह पाक आप पे जिस्मानी रूहानी रिज़्क की इंशाल्लाह बरसात कर दे। और तरावी के दौरान जो आपने अमाल करने शुरू किए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप तरावी पढ़ के 4 बैठते हैं ना, तो आप तस्बीह तरावी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली पढ़ते हैं, 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार करते हैं, सूरत फातिहा और सूरत इखलास 3 बार और सूरत फातिहा 1 बार पढ़ते हैं। अभी हमने सूरत इखलास का वाक़या पढ़ा है ना कि मुआविया बिन मुआविया का जनाजा तबूक में होते हुए आपने और फरिश्तों ने पढ़ाया, 70,000 की जमीयत ने। तो लिहाजा हम इनको बाद में भी जारी रखेंगे, हर नमाज के बाद हम ये अमल करेंगे, ताकि जब अगला रमज़ान इंशाल्लाह आए तो हमें पता हो ये हमारे तरावी के वो फूल हैं जो हमने पूरा साल संभाल के रखे हैं। हमने ये क्यों समझ लिया है कि सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत वाली जो दुआ है वो सिर्फ तरावी के दौरान ही पढ़नी है और साल में एक बार ही पढ़नी है, रमज़ान में नहीं। ये अल्लाह पाक की शान इसमें बयान हुई है, कैसी बेहतरीन शान है। तो आप इसे प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अमाल जो तरावीज के दौरान का आप बैठते हैं ना 4 पढ़ के जो कर, प्लीज इसे हर नमाज के बाद जारी रखिएगा, ताकि इसकी तासीर मुंतकिल हो और अगले रमजान तक हमें वही अजर मिलता रहे। और इसके अलावा 66 बार ताउज़ हमने सीखा था कि जो शख्स सुबह शाम 66 टाइम्स आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है, अल्लाह करीम उसकी नस्लों को शैतान से बचाते हैं, शैतानी रिश्तों से, शैतानी ससुराल से, शैतानी इल्म से, शैतानी सोबतों से, शैतानी इल्लतों जिल्लतों किल्लतों नशों से बचाते हैं। तो लिहाजा 66 दफ़ा ताउज़ पढ़ने में कितना टाइम लगता है, प्लीज़ ये रोज़ाना आप सुबह और शाम अपनी नस्लों की नियत करके पढ़ें। शैतान से, नफ्स से उनकी इंशाल्लाह हिफाजत होगी। अपने घर में आप ज़मज़म का कतरा अपने पानी में ज़रूर डालें। कल आपने सूरत कौसर 1100 बार पढ़ी है, प्लीज़ उसे दम करें अपने वॉलेट, अपने घरों, अपने पानी पे, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से पानी नहीं निकला था, अल्लाह के अमर से निकला था। फरिश्ता का पर मारना तो एक बहाना बना था ना, एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अल्लाह का अमर हो जाता है। तो लिहाजा जिस मुशक्क़त से हम रमज़ान में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जारी रखना है आपने, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है तो इस तरह से मांगनी है कि अपने ऐसे हाथ फैलाने हैं ना, तो ये तसव्वुर करना है कि इसमें मेरी नस्लों के दिल हैं, क़यामत तक की नस्लों का दिल है, और वो स्याह है। अल्लाह तेरे पास स्याह दिल लेके आए हैं, हमारे भी दिल स्याह, हमारे दोस्त अहबाब प्यारे बहन भाई, अल्लाह ये स्याह दिल लेके तेरे पास आए हैं। हमें हया आएगी कि आप हमारे दिलों को अभी पाक कर दें प्लीज। आपके सामने आके तो मैं बड़ी काले दिल के साथ आएंगे। आप खुद फरमाते हैं कि जो कल्बे सलीम लेके आया मैं उसे कबूल करूंगा। सोने ये काले दिल हैं, स्याह दिल हैं, इन्हें आप पाक कर दें, इन्हें रोशन कर दें कि आपके पास आने से पहले ये रोशन दिल लेकर आए। और वैसे भी सखी दाता, आप इस दिल में आते हैं, ये पाक होना चाहिए ना, काले दिल में आप आए, ये हो नहीं सकता। हमारे घर आम मेहमान आए तो हम घर को लिशकाते हैं। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इस तरह से अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। और फिर ये भी कहना है कि अल्लाह करीम गंदम के ढेर में अगर थोड़े से पत्थर कंकर भी होते हैं या चावलों के ढेर पे, तो जब तोलते हैं ना तो वो पत्थर भी उसी मोल पे चले जाते हैं। तो अल्लाह करीम ये हमारी नस्लें, ये हमारे बच्चे, अल्लाह करीम ये कंकर पत्थर है, लेकिन तू एक ही भाव लगा हमारा और इनका। कंकर लैदा तो नहीं तोल रहा तू, हमारे साथ ये खोटे हैं, खरे हैं, मैले हैं, कुचैले हैं, सारे धोबी के हैं, सारे फकीर के हैं, खोटे खरे। तो अपनी नस्लों के लिए प्लीज इस तरह करके आप दुआ मांगा करें अल्लाह पाक से, क्योंकि ये शर और हक हमेशा साथ साथ रहा है, रहेगा। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम है तो फिरौन है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो अबू जहल है, ये साथ साथ रहेगा हमारे बच्चों के साथ। हम नहीं कह सकते कि वो वलायत के अल्लाह करे कि वो उस जगह फायज हो जाए, लेकिन नफ्स की शरारत तो उनके साथ रहेगी ना। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने अभी से उनके लिए मांगना है, मनवाना है, और जो हमारे बच्चों की छोटी छोटी सी ये बातें हैं ना, उसे अल्लाह से कबूल फरमाना है, और ऐसे कहना है कि अल्लाह सोने ये भी बच्चे हैं, ये नकम्मे हैं, ये दुनिया से लथड़े पथड़े हैं। अल्लाह सोने जैसे मरीज कोई होता है बीमार कमजोर, तो उसको दलिया खिचड़ी वगैरह फीकी गजाएं देते हैं हल्की हल्की, तो ये छोटे छोटे से अभी अमल कर रहे हैं, खिलौनों से। किंडर गार्डन के बच्चे लेगो से खेलते हैं, तो अल्लाह सोने ये अभी आसान अमल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब इनका मैदा मजबूत होगा, फिर ये सकील गजाएं भारी भरकम वज़ाइफ करने लग जाएंगे। अल्लाह सोने तो इनको कबूल कर ले, ठीक है ना। और हम बड़े नबी की बड़ी उम्मत हैं, हमारा हौसला बड़ा है इंशाल्लाह, और हम सैयदुल अंबिया की उम्मत है ना। जैसे बड़े बाप का बेटा तो बड़ी टोर होती है, हम तो सैयदुल अंबिया की उम्मत ही नहीं है, बल्कि हम खलीफातुल फिल अर्ज भी हैं, अल्लाह पाक ने हमें बनाया है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने अल्लाह पाक से ताउज़ पढ़ के अपनी नस्लों के लिए जिस्मानी रूहानी दस्तरखान को वसी करवाना है, और ये हमने करवा के जाना है। ये हमारी ड्यूटी है, ऐसे हमें इस दुनिया से नहीं जाना, और इसके लिए हमें मेहनत करनी है और तरला डालना है अल्लाह पाक का, और दुआ भी करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा के बारे में हम रोज़ कोई बात करते थे, तो किसी ने पूछा कि कलेजी जैसे कुर्बानी का बकरा वगैरह ज़िबा होता है पाकिस्तान में, तो यहाँ तो सिलसिला ही डिफरेंट है, गोश्त जो है वो थैली में घर आ जाता है। तो वहाँ पे बकरा जैसे सुबह ईद नमाज के बाद अबू कुर्बानी के लिए साथ ही कसाई को मस्जिद से ले आते और फटाफट से ज़िबा होता, कलेजी निकाली जाती, भून के पहले कलेजी सारे खाते। तो उसके बारे में पूछा गया है कि कोई है रवायत ऐसी। तो हज़रत अबू राफ़े कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कलेजी भूनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाकर नमाज पढ़ी और वजू दोबारा नहीं फरमाया, यानी कुल्ली की। ये बुखारी मुस्लिम में नसाई में भी है। मोहम्मद बिन मनकदर रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि बाज़ अज़वाज मुतारात जैसे हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हमारे यहाँ कलेजी और दिल वगैरह लटके हुए थे जानवर के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये कलेजी हमारे लिए पका दो तो कितना अच्छा हो कि हम खा लें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, चुनाचे हमने उसे पका दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाया। ये तहावा में है। और एक रवायत में बतने शाता के भूनने का जिक्र है। बतने शाता से मोरखीन ये कहते हैं कि जिगर पेट की चीज़ें दिल वगैरह है, ठीक है ना। और लिहाजा इसमें अगर जो पेट की चीज़ें मुराद ली जाती हैं, तो उसमें उलमा ने ये भी लिखा है कि उसका जो मेजर इतलाक है वो कलेजी और दिल पे होता है, और ये सुन्नत है, यानी खाई जा सकती है। दारुल कुतनी में भी एक रवायत है कि हदीस है कि कुर्बानी के जानवरों की अव्वलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी ही खाते थे। तो लिहाजा शौक से खाएं, अभी से आप कलेजी का इंतज़ार करने लगी हैं, अभी तो सवैयों का इंतज़ार करें कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है। तो बहरहाल कलेजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई है। हज़रत अबू तला फरमाते हैं, हम लोग गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, दुश्मन से मुकाबला हुआ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दुआ करते सुना, या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए कितनी इजी पुकार है और कितनी खूबसूरत पुकार है। हर एक को सूरत फातिहा आती है ना, मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ या लगाया आपने पहले, उसको या जो है निदा है, पुकार। ए योम आखरत के, योम दीन के, क़यामत के दिन के मालिक, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। तो किसी भी मुश्किल के लिए या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो वो फरमाते हैं हज़रत अबू तला, मैंने देखा दुश्मन के आदमी गिरते चले जा रहे हैं और फरिश्ते उनको आगे पीछे से मार रहे हैं, रब्बी मदद। हज़रत का फरमाते हैं कि मोमिन 4 हालतों के दरमियान हर वक्त रहता है। अगर वो किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो सब्र करता है, अगर कोई नेमत मिलती है तो शुक्र करता है, अगर बात करता है तो सच करता है, और अगर फैसला करता है तो इंसाफ वाला करता है। ऐसे मोमिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया, नूरुल अना नूर, सूरत नूर की जो आयत नंबर 35 है, कि ऐसा बंदा हमने देखना है कि क्या हम हर वक्त नूरुल अना नूर हैं। जिस हालत में हम हों उस हाल के अमर में हम जो हैं अल्लाह को कितना याद करें। तकलीफ है तो सब्र, नेमत मिली तो शुक्र,
بات کریں تو خیر کی، فیصلہ کریں تو انصاف کا، انشاءاللہ العزیز۔ پوچھا گیا کہ کن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ جی علامتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کو اگر یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ سے اللہ محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر یہ چیزیں تلاش کر لیں، اگر ہیں تو اللہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں محب کی، کیا؟ اس کے عیوب یعنی عیب اس کو دکھا دیتے ہیں، جو بندے کے اپنے عیب ہیں اس کو خود نظر آتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں آتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ میں ہی بس چنگی ہوں، بس میں تو، باقی دنیا میں عیب۔ کیا پہچان ہے؟ اپنے عیب جب خود نظر آنے لگ جائیں گے نا تو سمجھیں اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ اور مخلوق کی محبت اگر آپ کے دل میں، لوگوں کے لیے پیار پیدا ہو جائے، آپ میں سخاوت آ جائے، سخی بن جائیں، مہمان نوازی کا آپ کو عشق لگ جائے، مہمانوں کو کھلانا، ان کی خدمت کرنا ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہے، اور لوگوں کے عیب سے چشم پوشی، لوگوں کے نقص نظر ہی نہ آئے، سارے ہی آپ کو اچھے لگیں، عاجزی، کیونکہ یہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ ہوتی ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مخلوق میں بڑا بننے اور خود کو عزت دار بنانے کی خواہش ختم ہو جائے، ٹور بنانے کی کہ بھئی لوگ، میں کسی طرح کوئی ایسا کام کروں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑی زبردست ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سے پیش آنا، کیسے؟ مخلوق کا ادب کرنا، کیونکہ اللہ کو مخلوق پیاری ہے۔ آپ مخلوق سے پیار کریں گے، یہ اللہ کا ادب ہو جائے گا تو اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ بتائیں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ سن لیں، یہ نہ کریں انشاءاللہ العزیز، اور صغیرہ پہ استغفار کرتے رہیں، ہر ایک پہ استغفار کریں، لیکن کبیرہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کبیرہ گناہوں کی لسٹ بیان کی ہے وہ 7 گناہ ہیں۔ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ٹونا جادو، کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، پھر سن لیں کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا، لشکر اسلام سے بھاگنا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، یہ بخاری اور مسلم پہ ہے۔ یہ اتنے، یعنی سود پہ آپ نے کتنا دھیان دینا ہے؟ آپ کہیں گے آپ قتل، جادو ٹونا جو آج کل عام ہو رہا ہے، لوگوں پہ تہمت لگانا، ہاں فلانی اس کے گھر تو وہ آیا تھا، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ یا آپ نے کبیرہ گناہوں پہ پلیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، کسی کی بات ہم نے کر دی، ہاں اس کی بیٹی کو ہم نے دیکھا تھا ادھر لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں کوئی لڑکے تھے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے اپنی کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، لیکن پلیز آپ اس طرح باتیں پی جائیں نہ اشتہار لگائیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور استغفار بھی اس پہ بہت ساری کریں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری لگائے، آپ سے راضی ہو جائے، سیرہ کی تاثیر انشاءاللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، معاف کر دے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے دل میں جو دعا ہے انشاءاللہ تھیلیاں چہرے پہ پلٹنے سے پہلے عافیت کے ساتھ اس کو قبول فرما لے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا کما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا ارحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، آغثنا یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم کر دیں۔ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سونے تو یوم آخرت کا، حشر محشر کا مالک، اے میرے کریم مالک تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو رحم کرنے والا سب رحیموں سے ہم پہ رحم فرما، معاف کر دے۔
اللہ سونے ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیے، اللہ سونے ہم نے بہت ظلم کیے، ہم ظالموں میں سے ہو گئے۔ اس کریم مالک لمحہ لمحہ تیری حدیں توڑیں، تیرے حکموں کی خلاف ورزی کی، بے دھیانی میں پتہ نہیں کتنی بار کبیرہ گناہ سر زد ہو گئے۔ سونے معاف کر دے، ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ ہم آنکھیں کھول کے چلیں گے، دل کی کھڑکیوں پہ یہ باتیں لکھ لیں گے۔ اے میرے کریم مولا، پچھلی رات گزری ہے، جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے، ٹوٹی پھوٹی سی کوشش تھی۔ اے میرے کریم مالک اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیں اور آئندہ بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ کریم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کریم وقت اور ایمان کی برکت کے ساتھ جو ڈوبتا رمضان ہے، اللہ کریم اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، اپنے علم میں سے علم، نفع بخش علم عطا فرمائیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا تعارف عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، کل ایک بچہ اللہ کریم ینگ جو تیسری منزل سے اللہ کریم پتنگ اڑاتے گرا تھا اللہ کریم، اور ایئر لفٹ کیا گیا، اللہ کریم نان مسلم تھا، سب نے اس کے لیے بہت دعائیں مانگی، لیکن رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کریم اس کے انتقال کی سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے کریم مالک بغیر کلمے کے چلا گیا ہے۔ اللہ کریم کائنات میں کتنے لوگ بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، ہمارا قصور ہے، ہم اس تک کلمہ نہیں پہنچا سکے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں دعوت کے کام کے لیے چنیں تاثیر اور اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کریم مجاہدہ اور مشاہدہ عطا فرمائیں، توفیق بخشیں، اور ہماری نسل سے بھی یہ کام لیں میرے کریم مالک۔ کتنے لوگ ہیں بغیر تعارف کے، اللہ سونے وہ 28-30 سال کا بچہ میرے کریم مالک، اس کا تک ایمان نہ پہنچ سکا، ہم نہ پہنچا سکے۔ اللہ سونے روز ایسے ہی لوگ جا رہے ہیں، اللہ کریم دین کے کام میں محنت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے میرے سونے مالک، بہت سے لوگوں کے بڑے دکھ ہیں، اللہ سونے گھروں میں آگ ہے جھگڑوں کی، لڑائیوں کی، بے اتفاقیوں کی، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اللہ کریم ایک چھت کے نیچے اپنے اپنے مورچے سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کریم مولا، یہ ہمارے گھر میدان جنگ کیوں بن گئے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں عاجزی دیں، اللہ کریم ہمیں معاف کرنا سکھا دیں، اللہ کریم ہمارے دل کو وسعت کشائش عطا فرما دیں، اللہ کریم ہمیں جھگڑوں کی آگ سے بچائیں، اللہ کریم رشتے نہیں ہو رہے جن کے ہوئے ہیں، ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، میرے کریم مالک اس رمضان کی برکت سے جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے انہیں عافیت کے بہترین ساتھی جلدی عطا فرما دیں میرے مالک، ہماری بچوں کو نگاہوں شرمگاہوں کے زنا سے بچائیں، اور اللہ کریم جتنے بچے اللہ کریم رشتوں کے انتظار میں، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے ان کے لیے بہترین بار عطا فرمائیں، برکتوں والے، اللہ کریم طلاقیں نہ ہوں نسلوں میں، خودکشیاں، ڈپریشن، اللہ کریم بچا لیں نسلوں کو، بچا لیں امت کو میرے کریم مالک۔ یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، اور اللہ کریم جو نکاح ہوئے ہیں وہاں جھگڑوں کے علاوہ پھر بے اولادیاں ہیں، اللہ سونے کتنے ہی کپل ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، میرے مالک رحم کر، بہترین نسلیں عطا فرما جو ہماری قبروں کے لیے صدقہ جاریاں ہوں، اللہ کریم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے گھروں کے باغ باغیچے کھلیں، پھول کھلیں میرے کریم مالک، کر دیں، تیری بڑی مہربانی ہے، تیری بڑی مہربانی، اپنا فضل کر دے اللہ سونے، جادو، نظر بد، اچانک کے خرچوں سے بچانا، اللہ کریم دشمنوں آستوں سے بچانا، اے میرے کریم مالک دیس پردیس میں خیر رکھنا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے دوستوں، ہمارے بعض آف اسلام والوں، ہمارے استادوں، ہمارے شیخ، ان سے جڑے ایک ایک بندے کی خیر، اللہ کریم ایک ایک ہاتھ مانگنے والا دعا مانگنے والا ہاتھ سلامت رکھیں، اللہ کریم ہمارے پیاروں کی خیر جو ہمارے لیے مانگتے ہیں سونے، تو ان کو کروڑوں سے ملٹیپلائی کر کے وہ دعائیں واپس ان کی نسلوں میں بھی لٹا، اور ہمارے سمیت ان سمیت امت کے جنوں انس سمیت اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، ہمارے بچوں کو جوڑ کے رکھنا، ان کے دلوں میں محبت دینا، شیطان کے توڑ سے بچانا، اللہ کریم ہمارے بچوں کو جوڑ کے رکھنا، قیامت تک خاندانوں کو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمانا، وبا کو اٹھا لے کریم مالک۔ رات جبرائیل اگر اس سرزمین پہ اترے ہیں پلینٹ پہ، یا 29 کی رات اترنے والے ہیں میرے کریم مالک، وبا تو جچتی نہیں ہے نا پھر کہ تیرے فرشتوں کے جھنڈ کے ساتھ وبا، اللہ کریم عافیت کے ساتھ وبا کو اٹھا لیں، اللہ کریم معاف کر دیں، کرم کر دیں۔